अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने कुछ और बनी इसराइल की कमजोरियों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक तो ये था कि खामखा की बहस में लग जाते थे कि किस फरिश्ते के जरिए अगर कलाम आता, और मतलब दीन पर हमारे जो इसमें सीखने की बात यह है कि दीन के अमल करने में और दीन के आगे बढ़ने की राह में जो भी हम कोई बहाना बना रहे हैं, बिल्कुल वो कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए दीन को बहुत सीरियस होकर समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करना, यही एक इंसान का फर्ज है। बाकी हम बहुत ज्यादा अगर उस पर डिस्कशन करेंगे, कोई हुज्जत करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी जो चीज बताई गई वो ये थी कि एक तो जादू टूना वगैरह, ये हमेशा उसी मुआशरे में होता है जहाँ के लोग बिल्कुल तनज़्ज़ुली का, इखलाकी गिरावट का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो अल्लाह ताला ने किसी को फजल दिया है, उससे हसद नहीं करना। दिल में अगर ये ख्वाहिश, इंसान के अंदर जरूर ये ख्वाहिश आती है कि अगर किसी के पास अच्छी चीज है, कोई बहुत लाइक है या कोई बहुत अच्छा तरीके से कोई काम कर रहा है, उसको अल्लाह ने कोई खास फजल दिया है, तो उसकी ख्वाहिश दिल में होना एक नेचुरल सी चीज है। उस ख्वाहिश का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सोचना कि ये इससे छिन के मेरे पास आ जाए या उस इंसान से हसद करने लग जाना, वो गलत चीज है। बल्कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। अल्लाह के यहाँ बहुत नेमतें हैं, बहुत फजाइल है, बहुत हमारे लिए बेहतरीन चीजें हैं जिनको हमें मांगने की जरूरत है, उस पर हमें कोशिश करने की जरूरत है, अल्लाह से एक ताल्लुक पैदा करने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए भी, हम पर भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कदर वो कर सकते हैं। वो हर चीज पर कदीर है। और दूसरा जो एक चीज थी कि हाँ, बहुत ज्यादा सवालात से बचना, दीन के मामले में हुक्म को जैसे समझा गया उसी तरह से करने की कोशिश करना। अगर वो, हाँ, अच्छे सवाल को आधा इल्म भी कहा गया है, तो जैसे जैसे इंसान कुरान को पढ़ता है, समझता है, उसमें वैसे भी एक हिकमत आना शुरू हो जाती है। तो वहां पर फिर उस हिकमत के बाद सवाल को करना वो एक और चीज है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे जहन में आ रही होती हैं कि अच्छा ये क्यों कहा ये, लेकिन वो कुरान जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं, खुद ब खुद वो चीजों का हमें बहुत से सवालात का जवाब मिल जाता है। तो इसलिए इल्म जो है वो बहुत सब्र का मामला है। इल्म को सब्र के साथ हासिल करने की जरूरत होती है, उसमें जल्दबाजी नहीं हमें करनी चाहिए। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि देखो ये जो अहले किताब हैं और कुफार हैं, ये तुमसे हसद करते हैं। किस मामले में? दीन के मामले में। इसलिए ये तुम्हारे दीन के लिए तुम्हें शक में डाल देंगे। तो ये हमें पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि मुसलमान कन्वर्ट नहीं होता, वो अपने दीन को नहीं छोड़ना। मोस्टली, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम मुसलमान हैं, बहुत कम मिसालें हैं जो अपना दीन छोड़ते हैं। लेकिन यही चीज है जो यहूद और नसारा के अंदर है, कि उन्हें पता है कि मुसलमान क्योंकि अपना दीन नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं कि ऐसी बात कर दी कि हम अपने दीन में शक में पड़ जाएं। और शक हमने क्या पढ़ा था पहले ही सफे पे? हम क्या कह रहे हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब, इसमें कोई शक नहीं करना। उनके लिए ये हदायत की किताब होगी। ये कुरान उन लोगों को हदायत दे सकता है जो शक नहीं करेंगे इस पर। अब यही हरबा हम पर इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत ज्यादा बहसों में उलझाकर, कि ताकि ये शक से दूर, शक, और शक क्या चीज हमने पढ़ा था? शक वो चीज है जो हमें अमल से दूर कर देती है। और यकीन, यकीन वो इल्म है जो आपके अमल को तेज कर देता है। अब ये यकीन और शक का फर्क बहुत बड़ा है, बहुत वाज़ेह है। इसलिए हमने इसको समझना है।
کہ اگر ہمیں شک ہو گیا ہمارا عمل بہت سست ہو جائے گا، پھر ہم سوچنے میں بحثوں میں لگے رہیں گے۔ اس چیز سے بچنا ہے یقین کے ساتھ، یقین کریں گے تو عمل تیز ہو جائے گا۔ جیسے جیسے قرآن کی آیت آ رہی ہے، جیسے جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پر یقین زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، وہ یقین ہمیں عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے، عمل پہ ابھارتا ہے۔ تو اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اس کے لیے کیا تمہیں کرنا ہے، فاعفو وصفحوا، ان کو درگزر کرو، ابھی ان بحثوں میں مت الجھو، ابھی آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے اس لیے ادھر ادھر زیادہ نہیں دھیان دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، بس نماز پڑھنی ہے، جو دل میں سوال آئے، جو دل میں خیال آئے، فوراً سب سے پہلے ہم اللہ ہی سے مدد مانگے نا۔ تو یہ جو چیز ہے مدد، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، وہ اصل میں مدد ہے یہ ہدایت پر چلنے کی۔ ہدایت پہ مجھے کیسے چلنا ہے، کیسے مجھے اس ہدایت کو پانا ہے، اصل میں مجھے اس چیز میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کی مدد کے بغیر مجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس بات کا یقین ہوگا تو پھر اللہ کے ساتھ ہم جڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں اگلے رکوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات پہ علم لوگ بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ اچھا، تو یہ یہود اور نصارہ کی جو بات تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی انہیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے، اصل علم ہمارے پاس ہے، تورات ہمارے پاس ہے اور ہم بخشے جائیں گے۔ کرسچنز کیا کہتے تھے، کرسچنز کو نصارہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے کہ کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو مانا ہی نہیں ہے، اصل میں اب ہم مسلمان ہیں کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تو اصل مسلمان تو ہم ہیں اور یہودی حق پر نہیں ہیں۔ اسی طرح کون لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم نہیں، وہ کون لوگ ہیں، جو مشرکین عرب تھے، ان کے پاس ابھی کوئی علم نہیں تھا۔ یہود اور نصارہ کو اسی لیے اہل کتاب کہا جاتا تھا کہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، اور اہل عرب کو اس لیے مشرک جاہل کہا جاتا تھا، لا علم لوگوں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس قسم کی آرزویں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو عرب کے رہنے والے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کی ہم مجاور ہیں، اور یہاں پر جو حاجی آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، بالکل اب اس سچویشن کو ہم اپنے اوپر لے آئے تو ہم سب اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے نا۔ یہاں پر بھی مختلف فرقے بن گیا، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے ہم حق پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کا فیصلہ کرنے کا نہیں ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ کون حق پہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں اول تو فرقوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ فرقے جو ہیں قرآن پاک میں صاف کہا ہے کہ اپنے دین کو فرقہ فرقہ نہ، فرقہ کا مطلب ہے ٹکڑا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ ہاں، دین جیسے سمجھ آ رہا ہے، اب میں ایک بات کر رہی ہوں، آگے اگر 10 بندے سن رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس کو سمجھیں گے، کوئی ایک چیز کو زیادہ سمجھ دے گا، کوئی دوسرے کو زیادہ، لیکن اگر وہ کہے ہاں میں ہی صحیح ہوں، تم نے غلط سمجھا، وہ غلط بات ہے، وہ غلط چیز ہے۔ ہاں، ہم سب اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں گے، کسی کو اتنا نہیں سمجھیں گے، اس کو ماننا، وہ اختلافات ہیں، وہ علم میں ہوں گے، ان کا وہ کوئی ان نیچرل سی چیز نہیں ہے۔ اختلافات کا ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ایک نارمل چیز ہے، تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے بنا پر ایک فرقہ بنا لینا، ایک جماعت بنا لینی، اور پھر اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اور دوسرے کو سمجھنا کہ یہ تو غلط ہے، یہ دوزخی ہے، یہ تو دوزخ میں چلا جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ بلکہ نیک نیتی سے
اس راہ پہ چلنا ہے، کسی کو ہم غلط کہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ کریں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے کافر ان کو تنگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تو ان کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال کے رکھ دی، ان کے اوپر یعنی گندگی کو رکھ دیا۔ اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اصل میں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے جانا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو کیا مشرکین کو کہہ دیا گیا کہ اب اس حرم کی حدود میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت تو قبضہ کر لیا، خانہ کعبہ پہ حق کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا، لیکن مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور خانہ کعبہ اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے روکتے تھے ان کو اس حالت میں کر دو کہ یہ ڈرتے ہوئے جائیں مسجدوں۔ تبھی جب مکہ فتح ہو گیا تو اعلان کر دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ اب کوئی بھی مشرک جو ہے وہ اس مسجد میں، اس حرم کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ حدود نافذ کر دی گئی ہیں کہ یہ علاقہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب ہے کہ یہاں پر مشرک کا داخل ہونا اب منع کر دیا گیا، کوئی مشرک اس حد سے آگے نہیں جا سکے گا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کوئی بھی مشرک، کوئی ہندو، کوئی نان مسلم وہاں پر اس حرم کی حدود سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسوائی تھی نا کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے مجاور سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا اس پر حق ہے اور ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم تو اب اس جگہ سے آگے آ ہی نہیں سکتے، اور ان کا داخلہ خانہ کعبہ میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی رسوائی تھی دنیا کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا، آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ آیت ان لوگوں پر بھی آتی ہے جو یہاں پر مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھیں لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو فتنہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ یہ سب بلا علمی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا، اور یہ تو مشرکوں کے لیے آیات کہی گئی ہیں اور ہم مسلمان ہو کر وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے نکالے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات کہہ دی گئی؟ اس چیز کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کیونکہ مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تو
بہت سے اعتراض شروع ہو گئے جس کا دوسرے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے ذکر ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک اللہ نے ذکر کر دیا اس چیز کا کہ اب کعبہ کی تحویل کا حکم آنے والا ہے اور اب تم پر بہت اعتراضات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت گھبراؤ ان کی باتوں سے، بلکہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں بھی رخ کرتے ہو اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اللہ کو پتا، اب بہت مشرکین اور یہودیوں نے کیا اعتراض شروع کر دیا کہ کیا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا، ان کے اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ علیم ہے نا، علیم کا مطلب ہے بہت زیادہ علم والا، ہر چیز کے علم والا، اور علیم پھر فعیل کے وزن پر ہے جس میں ہمیشگی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا ابھی یہ تو ہم تو انسان ہے نا، اب ہم سیکھ رہے ہیں، اب ہمیں اس کا علم آ رہا ہے، نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے علم والا ہے، اور اللہ کو پتا تھا کہ مجھے یہ حکم کس وقت دینا ہے، اس لیے ہمیں شک نہیں کرنا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بھی ہمیں کوئی حکم دیا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے، وہ وقت اس کام کا وہی وقت تھا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ تو پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ کیا پھر یہاں پر وہ کیا کہنے لگے، یہودی اور نصارہ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا، عیسائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا تو بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کمزوری سے پاک ہے، یہ اولاد کی کمزوری، یہ ساتھ کی کمزوری، یہ تو انسانوں کی فطرت میں ہے نا کہ ہمیں کوئی ساتھ چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، تم کیوں اپنی طرح اللہ کو سمجھنے لگے ہو؟ تو اللہ کی ذات کو پہچاننا، سب سے پہلے تو انسان اللہ کی ذات کو پہچانے، اور کیسے ہم اللہ کی ذات کو پہچان رہے ہیں کہ کل ہم نے اللہ کی ذات کو اس کی شکل سے نہیں پہچاننا بلکہ اس کی خصوصیات سے پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم اس میں پڑ گئے اچھا اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کہے تو ہمیں تو کوئی جتنا مرضی سوچتے نہیں، ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے، اللہ نے اپنی ذات کو غیب میں رکھا ہے۔ لیکن پھر کیا کہا کہ اس کی خصوصیات جو ہیں، جو اس کے اندر خوبیاں، اس سے تم اللہ کو پہچانو۔ تو کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ قدیر ہے، قدیر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر وہ علیم ہے، اس کو ہر علم ہے، وہ وسعت والا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو تو پہچانو کہ وہ تمہارے جیسا نہیں، اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، وہ تو حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو اللہ کی ذات تمہاری طرح کی نہیں ہے، اس لیے مت اس پر ایسی بات کرو۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ آسمانوں میں، جو خزانے سب کے سب اللہ کے ہیں، کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے فرما بردار ہے، سب اس کی بات مان رہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اچھا یہ صبح ہوگی سورج نکل آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ اگلے دن طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو نکلنے کی، طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، اس دن وہ مغرب سے نکلے گا اور وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک کائنات کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، نہیں، کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ درخت جو کھڑے ہیں یہ اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، یہ جو پہاڑ ہے یہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو جانور مسخر کر دیے اللہ نے ہمارے لیے، وہ اس لیے ہمارے آگے مطیع ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ ہوا اس کے حکم سے چلتی ہے، پانی اس کے حکم سے اترتا ہے، چاند ستارے اس کے حکم سے گردش کرتے، یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہے،
نہ یہ کوئی نظام ہے جو خود بخود چلے جا رہا ہے، بلکہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ہاں ایک انسان کو کہا گیا تھا، اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ ایک اس کا اختیار ہے، اس کو میں علم دوں گا، پھر وہ اپنے علم کے بعد مجھے پہچانے گا، پھر وہ میرے آگے سجدہ کرے گا، اس لیے اس کا مقام سب سے بلند کر دیا گیا۔ ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا، فرشتوں کو، پہاڑوں کو، سورج چاند ستاروں کو کہا میں تمہارا رب ہوں، بس وہ سب سجدے میں گر گئے کہ بس ٹھیک ہے اب ہم بات مانیں گے۔ لیکن انسان کو ایک اختیار دیا گیا تھا کہ دیکھو تمہیں علم دیا جائے گا، تم اپنے علم سے اللہ کی ذات کو پہچان کے پھر اس کے آگے جھکنا۔ اسی لیے جب وہ پہچان کے اللہ کے آگے جھکتا ہے تو کہا کہ انسان کا ایک سجدہ فرشتوں کے ہزاروں سجدوں کے برابر، اتنا قیمتی سجدہ ہے انسان کا ایک سجدہ، ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیا، ہم نے اپنی قدر اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، ہم اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی تھی کہ بس اس دنیا میں جاؤ اور میری پہچان حاصل کرو، اور میری پہچان حاصل کر کے پھر میرے آگے جھکو، میرے فرما بردار بنو، پھر میری حکم کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھو کہ میں تمہیں کیا مقام دیتا ہوں۔ کیا مقام دیا پھر؟ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے آگے جھک جائیں گے نا، اس کو پہچان کر اس کے آگے جھک جائیں گے، اس کی بات مانیں گے، اپنی مرضی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جب ہم پہچان لیں گے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی علیم ہے، اتنی حکیم ہے، اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہے، اس سے زیادہ حکمت کسی کی نہیں، اس سے زیادہ خزانے کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کی ذات کو اگر پہچان جائیں تو ہم کہیں نہیں میری کیا مرضی ہے، جو یہ اللہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ جو سمجھدار اگر کوئی بہت ہمارا دوست ہے یا کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا کوئی سمجھدار ہے نا، جس کو علم ہے ہر بات کا، جو اچھے مشورے دیتا ہے، ہم چپ چاپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر، پھر وہ جو ہمیں مشورہ دیتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ ٹرسٹ اللہ پر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ کی بات سن کے اس کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ جس دن ہم اللہ کو پہچان لیں گے ہم تو سجدے سے اٹھے ہی نہ، ہم کہیں میری کیا مجال ہے۔ تو وہ جو ایک پہچان ہے نا، جب وہ پہچان حاصل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جب ہم اس کے آگے جھکیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، پھر ہم اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں۔ ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو اگر ہم نے اس کی پہچان ہی نہ حاصل کی اور اس کے بندے ہی نہ بنے تو ہم تو پھر وہ ایک جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں اس بچائے نیچے پن سے، کہ جو سورت 3 میں آ گیا کہ ہم نے تو اس کو بہت اچھی ساخت پہ پیدا کیا، پھر وہ نیچوں سے نیچ ہو گیا جب اس نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا، جب اس نے یہی نہیں پہچانا کہ مجھے یہاں پر زندگی میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ زندگی میں بھیجنے کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ کھاؤ پیو پہنو اچھے سے اچھا اور سو اور بس انجوائے کرو، اور انجوائے کر کے بس ایک دن کی زندگی ہے، انجوائے کر کے ختم ہو جائے گی زندگی۔ ہم نے تو یہ بنا لیا نا کہ میری زندگی ہے، کسی کو کیا، تمہیں اس سے کیا، میں جو کچھ مرضی کروں۔ نہیں، یہ مرضیاں پھر مسلمان کی، پھر دین اسلام میں جب داخل ہوتے پھر ہماری مرضیاں ختم ہوتی۔ پھر جب ہم اپنی مرضیاں ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچان، اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو پھر اس کے فرما بردار ہوں گے، پھر مرضیاں ختم ہوتی۔ ایسے نہیں ہوتی، ایسے تو بندہ اپنی مرضیوں پہ لگا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ جو فرشتوں نے، درختوں نے اور سورج چاند ستاروں کو بتا دیا اللہ ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس وہ جھک گئے۔ ہم نے پہلے پہچاننا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کا ہم پڑھتے ہیں نا، کبھی وہ سورج کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ ہے میرا رب، کہتے تھے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتے، تو چھپ گیا ہے، اب میں کس کو پکاروں، رات ہو گئی ہے، میں کس کو پکاروں، نہیں نہیں رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھتے تھے، کہیں یہ میرا رب تو نہیں ہے،
یہ پہلے ڈھونڈنا ہے اللہ کو، پہلے اس کی پہچان کرنی ہے. اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھیں گے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل ہی اس لیے کیا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، پہلے مجھے جانو کہ میں کیا ہوں، پہلے میری پہچان حاصل کرو، پھر میرے فرما بردار بن جاؤ. بس پھر تم اشرف المخلوقات ہوگے، پھر تمہارا بہت اونچا مقام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی صحیح پہچان دے دے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی ابتدان پیدا ہی یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی اور آسمان تھا پھر ایسا آسمان ٹھیک کر کے بنا دیا، نہیں. یہ مطلب ہم جو چیز کرتے ہیں ہم ڈسکور کرتے ہیں کہ ایک چیز ادھر ہے، بس اس سے ہم نے پردہ ہٹا لیا، وہ ہمیں پتا ہے. انوینشن، جو نئی چیز کو ایجاد کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا کہ اچھا ایسی دنیا ہونی چاہیے، ایسی زمین ہونی چاہیے، ایسا آسمان ہونا چاہیے. نہیں، اللہ کے آگے کوئی ماڈل نہیں تھا. اللہ نے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی حکمت سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کوئی ایسی نہیں کہ ہم تو بناتے ہیں نا، کسی چیز کو دیکھ کر ایک چیز بناتے ہیں، اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ویسی نہیں بنتی. لیکن وہ صرف اور صرف واحد ذات اللہ کی ہے جو چیزوں کو ابتدان پیدا کرتا ہے. پیدا ہی، ابتدا ہی اس نے کی. جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. پھر ان کے آگے سے کافی نسلیں چلی، بہت انسان. تو یہ اللہ کی خاصیت ہے، یہ کسی اور کی خاصیت ہے ہی نہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، بس وہ تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کی، جب ہم یہ سب پڑھیں اور ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان اور یہ چیزیں حیران کر دینے والی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بتا دیا کہ دیکھو یہ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے نا، کہ اگر وہ کن کہتا ہے بس وہ ہو جاتا. یعنی اللہ کی قدرت، اس کا علم پہچانو، اس کی قدرت پہچانو. بحث مت کرو کہ یہ کیسے، جیسے وہ کہتے تھے، بحثیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کا بیٹا نہ، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. یا اللہ، مشرکین پوچھتے تھے کہ اپنے خدا کا نسب نامہ بتاؤ، بغیر نسب کے کون ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی اتنی قدرت والی ذات ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے جو کام ناممکن ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں اس بحثوں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ مت کرو. جیسے پھر وہ بحث کرتے تھے نا کہ بغیر باپ کے کیسے بچہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یہی بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت پہ شک نہ کرو، اللہ بہت قدیر ہے. اس کے لیے قدیر کو سمجھا دیا کہ ایسا جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، اس کی قدرت پہ شک نہ کرو، وہ قدیر ہے. یعنی قدیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ سے ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ تمہارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہ تمہارے حالات کو بدل سکتا ہے. اس کی قدرت پہ شک نہ کرو، لیکن اپنے کرنے والے کام کرو. جو تمہیں کہا ہے محنت کرو، اللہ کی پہچان حاصل کرو، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، پھر وہ تمہارے کاموں کو سنوارتا رہے گا، اور پھر تمہیں وہ مقام دے گا جس کے لیے اس نے تمہیں بھیجا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی. ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو معلوم کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں. اچھا، یہاں پر پھر کیا بات کی جا رہی ہے کہ بے علم لوگ
جیسے بتا دیا کن کو بے علم لوگ کہا گیا ہے، جو مشرکین تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہیں تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کو بے علم لوگ کہا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ تو ایک ہی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا جو مجھے اللہ کا کلام سکھاتا ہے، اب وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایک یتیم بچہ تھا، یعنی وہاں اس معاشرے میں یتیم کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، تو وہ بحث کرنے لگ جاتے تھے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکتا کوئی فرشتہ، اللہ نے اسی کے پاس کوئی فرشتہ بھیجنا تھا، ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی نشانی آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی سب باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، پہلے بھی جو نبی آتے تھے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے، وہ آگے سے یہی بات کرتے تھے کہ یہ کیا تمہارے پاس ہی نشانی آئی، اللہ نے تمہیں ہی یہ بات بتانی تھی، ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہی ہیں، یعنی جو نہیں مانیں گے وہ انہی بحثوں میں پڑے رہیں گے، بلکہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں نازل کر دی ہیں، یعنی جو لوگ اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہیں، جو اس کتاب پر یقین کرنے والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن جو شک میں پڑے رہے وہ بھی بحثیں کرتے رہیں گے، وہ عمل سے دور رہیں گے۔ تو یقین جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس کتاب پر، اس کی ایک ایک لفظ پر، اس کی ایک ایک آیت پر ہم یقین کریں، پھر وہ یقین ہمیں عمل کی قوت دے گا، پھر وہ یقین ہمیں اللہ کی پہچان کرائے گا، اور مسلمان کی زندگی کا، بلکہ ہر انسان کی زندگی کا پہلا مقصد ہی ہے کہ کم از کم وہ اپنے رب کو پہچانے تو صحیح نا، اور پھر جب وہ پہچانے گا پھر وہ اس کی بات مانے گا نا، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے اور مجھے کس کے پاس واپس جانا ہے، تو پھر تو وہ یہی ہوا کہ کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے کہا کہ اچھا یہ تو اللہ کے باپ کے بغیر کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، یہ شاید اللہ ہی کا بیٹا ہو، ایسے کہہ دیا، کسی نے ان کو نبی بھی نہیں مانا، تو وہ کہیں شک میں پڑ گئے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی جہاں اللہ کی پہچان میں غلطی ہو گئی، اور پھر وہاں سے ہی وہ بھٹک گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل میں جو نبی کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ خوشخبری دینے والا، یعنی کہ اگر تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے انعام پاؤ گے، کون سی نعمتیں پاؤ گے، اور ڈرانے والا کیا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، گناہ میں پڑے رہو گے تو تمہیں یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ ہاں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، دکھی ہو جاتے تھے کہ وہ بہت زیادہ مخلص تھے اور لوگوں کو اچھی بات بتا رہے تھے نا، ظاہر ہے جو انسان کسی بھی انسان کو ایک اچھی بات بتائے جو اس کے فائدے کی ہو، اور وہ آگے سے بحث کرنے لگ جائے یا اس کو جادوگر کہے یا کہے کہ اچھا یہ تمہیں ہی ملنا تھا تمہیں، تو وہ انسان دکھی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ان کو بتاتے رہیں، بس یہ بات بتائیں، ہاں جو ہدایت پہ نہیں ہے، جو جہنم میں جائیں گے، آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، انسان سے تو صرف اس کام کے متعلق پوچھا جائے گا جس کا وہ کر سکتا ہے، جو اس کو کہا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ ہاں جہاں تک آپ سے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا کام کریں، دوسرے کو بھی اچھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں کوئی آ رہا پھر اس پر ہم اتنے زیادہ ڈپریس ہو جائیں کہ اچھا ہے دیکھو یہ میری بات ہی نہیں سن رہا، تو اللہ نے کہا کہ آپ پھر چھوڑ دیں ان کو، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی
تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان کی باتوں سے پریشان رہیں گے نا تو یہ تو اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنے مذہب کو نہ چھوڑ دیں، آپ اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں، آپ اپنے طریقے کو نہ چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت تک آپ سے تو پھر کیا آپ کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے وہ طریقے چھوڑ دیں گے؟ تو یہی چیز آج بھی ہمیں سیکھنی ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی کیوں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس دین کو چھوڑ دیں، یہ اپنا طریقہ چھوڑ دیں۔ نماز پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، روزہ رکھنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض تب شروع ہوتے ہیں اصل میں جب دین کو چھوڑنے کا، طریقے کو بدلنے کا کہا جاتا ہے۔ حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے طریقے کو پیروی نہ کریں۔ یہاں پر طریقہ بتائے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا طریقہ بدل دیں گے نا یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ تو اصل چیز وہی ہے کہ زندگی کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ اگر ہم وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ کریں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، پھر تو لڑائی ختم ہے نا، پھر تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو اصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرنا ہے یا ان لوگوں کا جو آج ترقی یافتہ ہو گئے، جن کے دنیا کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، کیا ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے یا ہم نے اللہ کے پیچھے چلنا ہے؟ اصل تو مالک، اصل بادشاہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو وقتی طور پہ اگر کسی کو کوئی ترقی مل گئی ہے، کسی کو کوئی فضیلت ملی ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر اللہ کا طریقہ نہیں چھوڑنا کہ اچھا چلو ہم ان کو خوش کر دیں نا، ہمیں بھی کوئی فائدہ مل جائے گا، ہمیں بھی کچھ ڈالرز مل جائیں گے، کوئی ہمیں مدد ہماری ہو جائے گی۔ اسی چیز کو تو چھوڑنا ہے، صرف اللہ کو پکڑنا ہے، صرف اس سے مدد مانگنی ہے۔ تو وہ تو آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ اصل میں ہمیں جو زندگی کا طریقہ ہے وہ اپنانا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور کہا کہ اگر علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے رہے تو پھر اللہ تمہارا کوئی مددگار۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کس لیے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا نا، ہم نے وہ طریقہ تو رکھا ہی نہیں، ہم تو ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا شاید ترقی اس طرح ہوگی کہ ان کو بلا کے اپنے ملکوں میں کانسرٹ کروا لیے اور جو وہ کر رہے ہیں غلط کام وہ ہم بھی کرنا شروع کر دیں تو ہم بھی ترقی حاصل کریں گے۔ یہ کوئی ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشحالی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اس کے مطابق محنت کریں تو ہم ترقی حاصل کریں گے، تو اس دنیا میں ہمیں عزت ملے گی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پھر عزت ملی، شروع میں اسلام جب آیا مسلمان بہت تنگی میں تھے، بہت ان پر ظلم ہوئے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں یہ سب کچھ، وہی مکہ جو ان سے نکالا گیا تھا، جن کو وہاں سے نکال دیا تھا وہ بھی فتح ہو گیا۔ اور پھر مزید جو بشارتیں جو خلیفہ راشدین ہم نے دیکھا، خلفۂ راشدین کے دور میں پھر ایران بھی فتح ہو گیا۔ ایران اس وقت کی سپر پاور تھا اور تقریباً تمام دنیا پہ اسلامی حکومت آ گئی۔ لیکن جب پھر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ یہ حالات ہوئے، ایک دم یہ حالات نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ ہوئے، آہستہ آہستہ مسلمانوں کا ہولڈ کم ہوتا گیا۔ تو اصل جو چیز ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو رسوائی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے دیکھیں گے نا اور ان کے طریقوں پر چلیں گے ہم بھی ترقی کر لیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جب تک اس قرآن کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اپنی زندگی کے طریقے ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اصل میں یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا
وہ بہت زیادہ نقصان کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کتاب کو ایسے پڑھنا کہ جیسے کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہم نے کتاب کو کس طرح سے کرنا، کس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر کیسے پڑھتے تھے صحابہ کے، جنت کا ذکر آتا تھا تو جنت مانگنے لگ جاتے تھے، جہنم کا ذکر آتا تھا تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے جب بھی ایسا ذکر آ جائے فوراً ہم اللہ سے دعا کر لیں۔ جب بھی جنت کی بات ہو اللہ سے جنت مانگے، ادھر ہی مانگ لیں۔ جب بھی جہنم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے فضل کی بات ہو رہی ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح جب ہم وہ پڑھتے ہیں سورۃ الاعلی وتر میں، تو سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند رب کی تسبیح بیان کرو، تو اس کے جواب میں صحابہ کیا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، ادھر ہی نماز میں پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ چیز ہے قرآن کو پڑھنے کا، یہ طریقہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا جواب دو، جو بات پڑھی جا رہی ہے اس کے آگے جواب دیں، اس کے آگے دعا مانگ لیں۔ تو یہ ہے کہ خوب توجہ سے غور سے سنیں، سمجھ کے پڑھنا، صرف یہ نہیں اچھا وہ عربی پڑھ لی جو ہم نے ناظرہ بچپن کا پڑھا ہوا ہے، پھر ہم کہتے اچھا ہم نے تو اس روزوں میں 5 قرآن ختم کر لیے اور سمجھ ایک لفظ بھی نہیں آیا ہوتا۔ تو اس طرح سے پڑھنے کا تو فائدہ کچھ نہیں نا، کہ قرآن کی صرف ہم عربی پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی سخت آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ ہی نہیں بدلتا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اور اچھی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہی ایک ڈل سا چہرہ بنا کے بس قرآن کو پڑھ رہے۔ تو اس میں خوشی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو خوشخبری دینے والے ہیں، اگر مجھے کوئی خوشخبری دے تو کیا میرے چہرے پر خوشی نہیں آئے گی؟ اور اگر مجھے کوئی عذاب کی کوئی ایسے خوفناک سی بات بتائے، کیا میرے چہرے پر خوف نہیں آئے گا؟ لیکن ہم کیسے بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو کیا تاثر آئے گا، کیا ہم مانگیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ایسے کتاب کی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اسی طرح اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ یہ نہیں کہ ہاں پڑھ تو لیا کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر اسی میں پڑے ہوئے ہیں، پھر وہی غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر کلام الہی کو بدلنا نہیں، جیسے بات لی ہے اسی طرح سے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے حکم میں کوئی ہم نے حجت، یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہیلا سا بنا دیا جیسے یہودیوں نے بنایا تھا، ان کو جب کہا صاف بات کہہ دی، ایک محکم حکم تھا، بالکل صاف حکم تھا کہ بھئی ہفتے کے 7 دن ہیں، 6 دن تم مچھلیاں پکڑو اور ہفتے کے دن نہ پکڑو۔ اب اس میں ایک ہیلا نکال دیا کہ اچھا ہفتے کے دن میں جال بچھا دیں گے اور اتوار کو پکڑ لیں گے، اور کہیں گے ہم نے پکڑی تو اتوار کو تھی نا۔ تو اس طرح سے تحریف کرنے کی، اس طرح سے راستے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کتاب کی تلاوت ایسے کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کی بات کو سمجھو، پھر وہاں پر اللہ سے سوال کریں۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دی، اچھا اب اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے نا جب میں آپ کو ایک خوشی خوشی بات بتا رہی ہوں، اب عقل مند انسان کیا کرتا ہے، وہ اگلے کا موڈ دیکھ لیتا ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس وقت بہت خوش ہے، تو چلو ہم یہ بات اس وقت کہتے ہیں اور وہ ہماری بات مان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں خوشی کا ذکر کر رہے ہیں، جنت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اسی وقت اللہم انی اسألک جنت الفردوس کہیں تو اللہ ہمارے لیے جنت لکھ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہم ادھر ہی پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیں گے جنہوں نے جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ اس طرح سے قرآن کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، پھر اس کو تلاوت بھی بہت خوبصورت سیکھ کر تلاوت کرو، اس سے تمہارے
وہ ایسے تاثر آتا ہے، کیونکہ قرآن ایک کلام ہے نا، تو جیسے جیسے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اس کی تلاوت کو سیکھیں گے، اس میں خوبصورتی آئے گی، اس میں اثر آئے گا. کلام کو سننے کا اثر ہوتا ہے. جیسے ہم کلام اقبال سنتے ہیں، کوئی غزل سنتے ہیں، وہ جتنے اچھے طریقے سے پڑھنے والا، گانے والا، جتنا اچھا اس نے اس کو سر کو لگایا ہوتا ہے، جتنے اچھے طریقے سے وہ گاتا ہے، اتنا ہم پہ اثر ہوتا ہے، اتنا ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. بالکل کلام اللہ کا یہی حال ہے کہ ہم جتنا اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، جتنا ہم اس پہ محنت کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم اس کی تلاوت کریں گے نا، تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا. اور اگر ہم ایسے ہی توڑ پھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، اور بس ایک وہ ناظرہ سا پڑھ لیا، اور وہ سننے والے کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، ایون ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہوتا. جب قرآن جب تک نہیں پڑھا تھا، سمجھا تھا، میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اچھا میں نا شوق سے، کیونکہ نیک بننے کا شوق تھا شروع سے، اللہ کا شکر ہے، ایسے اللہ کا ڈر شروع سے تھا دل میں. تو میں کہتی تھی کہ نہیں، مجھے اب نیک بننا ہے، اور میں نا اب اچھے کام کیا کروں گی، اور بہت شوق سے میں قرآن کو پڑھا کروں گی. اب میں بہت کوشش کرتی تھی، لیکن بس ایک صفحہ پڑھا، دوسرا پڑھ رہی ہوں، تیسرا، عجیب نیند آ رہی ہے، اور بس عجیب سی، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو حالت ہوتی تھی نا، میں وہ بتا رہی ہوں کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا تھا. ہاں، اب جب پڑھتے ہیں، جب سمجھ لیا تو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، پڑھانے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ سننے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی یہی نہیں کہ اپنا بتا رہی ہوں تو مزہ آ رہا ہے، کوئی اور بھی اچھا بتا رہا ہو نا، کہ قرآن کی کوئی تفسیر بتا رہا ہے، کوئی اچھے اچھے عالم ہیں، ان کو سن کے پھر مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور پہلے وہ ابو نے جیسے ٹی وی لگایا ہو نا، اور وہ دین کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے تھے، تو ہم اتنا بور ہو رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی نا، تو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا ہم انٹرسٹ لینا شروع کریں گے، اس کی طرف آئیں گے، تو پھر ہمیں یہ بھی ہمیں محبت دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آگے آتا ہے، میں اس کے طرف 10 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. تو پہل ہمیں کرنی ہے، بڑھنا ہم نے ہے، اس قرآن کو تھامنا ہم نے ہے، ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. چاہے ہم ایک آیت پڑھیں، اللہ اسی میں برکت اتنی ڈال دے کہ ہمیں 10 آیتوں کے برابر کی سمجھ اور عمل کی قوت دے دے. چاہے ہم 4 آیتیں پڑھیں، چاہے ہم 1 گھنٹہ دیں، چاہے ہم آدھا گھنٹہ دیں، لیکن ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو محبت دیں. پھر جواب میں اللہ تعالیٰ اور یہ قرآن ہمیں بھی محبت دے گا، اور پھر ہمارا اس میں دل لگتا جائے گا، اور ایسا پھر وہ ہوگا کہ ہم کہیں گے بس اسی کو پڑھیں، اسی کو سمجھیں، اور یہی اصل کام ہے. تو اس کے لیے ایک کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ اچھا ٹائم مل گیا کر لیں گے، نہیں ملا نہیں کیا، نہیں، ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا. ورنہ بندہ بہت سوچتا ہے کہ ہاں اچھا چلو، میں اکیلے بہت سوچتی ہوں، میں ایسے کر لوں گی نا، میں ایسے کر لیا کروں گی. وہ ایک دن کرتے ہیں، 2 دن، تیسرے دن کوئی اور مصروفیت آ جاتی، پھر وہ چھوڑ دیتے. تو یہی جب ہم کسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ بس یہ چیز ہے، مجھے اس وقت ان کے ساتھ مل کے یہ کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پھر مل کے کام جو کرتے ہیں نا، اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، اور وہ جو مل کر کام کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں روزے رکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو پورے کرنے ہوتے ہیں وہ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اکیلے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے گنتی پوری کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا بہت آسان لگتا ہے، کوئی مشکل نہیں لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کو جب ہم مل کے پڑھتے، یہ 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے، اور یہ اکیلا پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی، تو وہ ذرا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو ایسی جگہوں پہ اور ایسی مجلسوں کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس جگہ پہ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس گھر کو، ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو
اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے کہ اس قرآن کی بدولت ہم پر رحمت کے فرشتے سایہ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اولئک یؤمنون بی، اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو کتاب کی تلاوت کو ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ اصل میں یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن یکفر، جو ایسا نہیں کریں گے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اصل میں وہی خسارہ پانے والے ہیں جو اس کتاب کو بس اگنور کر دیا، لائٹ لیا، اچھا ٹھیک ہے بس یہ کہا، نہیں، وہ تو خسارے میں چلے جائے گی۔ اس لیے اس کے قریب ہی ہونا ہے، اگر فائدہ اٹھانا ہے، اگر دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دینی ہے، تو بس پھر اس کتاب کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ دیکھیں یہ وہی ایک تعلق نظر آتا ہے نا، کہ دیکھیں جب آپ اولاد کو ہم ہر سہولت دے رہے ہوتے ہیں، لاڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر اولاد جب کہیں ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں تنگ کر رہی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تو تمہیں ایسے کیا، کتنی میں نے ایفرٹ کی، کتنی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو تمہیں اتنی فضیلتیں دی اور تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، میں نے تمہیں اتنے انعام کیے تھے، تم اللہ کی ایک بات نہیں مان سکتے، اتنے نبی میں نے تمہاری نسلوں میں بھیجے تھے، ایک نبی میں نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا، تم وہ بات نہیں مان سکتے، تم اس پہ حسد کرنے لگے ہو، تم اس پہ ہی اڑ گئے ہو۔ یہ ہے اڑنا، یہ ہے تکبر کرنا۔ اڑ کون گیا تھا؟ جیسے ابلیس اڑ گیا تھا کہ بس میں نے تو کرنا ہی نہیں سجدہ، اس کو اڑ گیا، تکبر، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا کہ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس کیریکٹر کو یاد دلایا کہ دیکھو اب تم لوگ اس طرح سے نہ بننا، اب جو حکم آ رہا ہے اس کو سنو، اس کو مانو، اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے کا سامنے رکھو کہ اگر غلطی بھی ہو جائے گی فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آ سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دن سے ڈرو، ابھی تو وقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ پیار سے سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی طرف آ جاؤ، اس کی تلاوت ایسے کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو ہدایت پر چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے سب موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو نعمتیں یاد کی، اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا۔ تو آج ہم یہ سب ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت مشکل میں ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں، اچھا ٹھیک ہے وہ مشکل اور پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہوتی ہیں، ہم اس بالکل اگنور کر دیتے۔ یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، اتنے نبی دیے، اتنی فضیلتیں دی، اتنا کچھ دیا، ایک بات ایسی آ گئی طبیعت کے خلاف کہ اچھا نبی اب ہماری نسل میں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے آ گیا، سب کچھ بھلا دیا، کہا ہم تو ایمان ہی نہیں لائے اور اپنا نقصان کر لیا۔ یہی حالات ہم مسلمانوں کے ہیں، یہی عام انسان کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال، ان پریشانی کے حالات میں بھی اگر ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں تو ہم نہیں گن سکتے کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی۔ ایک اپنے جسم پر ہی نظر دوڑا لیں، سب سے بڑی صحت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہم سب سے بڑے ناشکرے بن جاتے ہیں، اور
یاد کریں ذرا ان لوگوں کو کہ جن کا اس وقت کوئی ہاسپٹل میں ہے، اور اس وقت کو یاد کریں کہ ہسپتالوں کے چکر کتنے مشکل ہوتے ہیں. کتنا میں کہتی ہوں وہ وقت کبھی ہسپتال کا یاد کر لو نا کہ کوئی وہاں ایڈمٹ تھا اور ہم گئے تھے اور ہمیں یہ کرنا پڑا، انسان کی روح کانپ جاتی. سب سے جو بڑی عافیت اور سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے اس وقت ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے شکر کی بات ہی ہے. لیکن ہماری ہی طرح کے لوگ ہیں جن پہ آزمائش آئی ہے اور وہ بیچارے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے. ہمیں ہسپتال صرف اس وقت یاد رہتا ہے جب ہمارا کوئی پیارا ادھر داخل ہو، اور جب ہم آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سب اچھا ہو گیا. نہیں، ابھی بھی وہاں پر ایک دنیا دھکے کھا رہی، اور کچھ بیچارے چھوٹے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، ادھر ہی کہیں دھوپ میں لیٹے ہوتے ہیں ان کے رشتے دار. ظاہر ہے وہ مریض کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اور ساتھ والے جو ہیں ان کی تو کوئی لیٹنے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی بیٹھنے، وہ بیچارے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آتی ہے ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں سے ہم آج اپنے لیے اس اصول کو ضرور نکالے کہ اس گرو نعمتی، میری نعمت تو یاد کرو، تمہیں میں نے کتنی نعمتیں دی. پھر ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے، وہ اس کے ذریعے حل ہوگی کہ جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے. جب اللہ کی نعمت یاد ہوتی پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، پھر اس کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے، پھر اس سے ہم مدد مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں گے، تو یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ ہم نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. اور پھر ہم پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال کر رہے ہیں. اتنی شدید گرمی ہے اور ایسے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ جنہیں اتنی شدید گرمی میں پانی میسر نہیں، کہیں دور سے بھر بھر کے لاتے. بجلی نہیں ہے، 4 4 گھنٹے 6 6 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں، شکر ہے اللہ کا، اتنی نعمتیں دی ہیں. تو اللہ کے فرما بردار بندے بننے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کو یاد کریں. اللہ نے صحت مند اولاد دی ہے، کتنی بڑی شکر کی بات ہے. ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معذور بچہ دے دیا، کوئی کیسا دے دیا، کسی کا بچہ چھن گیا. تو یہ اگر ہم یاد کریں نا دوسرے کی تکلیف کو، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، میری نعمتوں کو. جب بھی انسان، بنی اسرائیل بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جب بھی ہم بھٹکنے لگے اپنے راستے سے ہمیں اللہ کی نعمت کو یاد کر. جب بھی اللہ کے کسی حکم کے آگے ہمارے اندر سرکشی آ جائے، دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، ہمیں اللہ کی نعمت یاد کرنی ہے. تبھی ہم اس سرکشی سے، تبھی ہم اس نافرمانی سے، تبھی ہم اس غم سے نکل سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ یہ آیت نازل کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. یہیں پہ آج اس کو ختم کرتے ہیں، اور آج یہی اسائنمنٹ ہے کہ ہم سب اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ہم لکھیں. آج ہم ایک جگہ لکھیں کہ اللہ نے مجھے کون کون سی نعمت دی ہے، اور پھر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ کے آگے جھکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.